इस रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफात हुए हैं बड़े खौफनाक हैं और इमरान खान की सेहत के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो भी बड़ा परेशान कुन है। और वो यही कि लगता है इस रिपोर्ट से कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई तकरीबन जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को अडयाला जेल में मिलने वाली सहूलियात से मुतल्लिक एक बड़ा अहम हुक्मनामा जारी किया है। कल बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने इमरान खान की अडयाला जेल में मिलने वाली सहूलियात के हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की थी। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस रिपोर्ट के एक हिस्से को अहम करार दिया और अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान से कुछ यकीन दहानियाँ ली हैं। और ये वो रिपोर्ट का हिस्सा था जिसमें बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बतौर अदालती मुआवन ये सिफारिश की थी कि इमरान खान की जो आंख की सूरत हाल है वो सही नहीं है, उसको फौरी तौर पर तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के ज़रिए। यकीनन वो डॉक्टर नहीं जो उन्हें पहले देख चुके हैं, कुछ नए डॉक्टर्स के ज़रिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के मुआयने की सिफारिश की थी जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई हुक्म नहीं दिया बल्कि रोस्टम पर मौजूद अटॉर्नी जनरल ने यह यकीन दहानी कराई कि वो इसके ऊपर 16 तारीख यानी 16 फरवरी से पहले अमल कर देंगे। और दूसरी जो रिक्वेस्ट जो अटॉर्नी जनरल ने ही मंजूर की है वो भी चीफ जस्टिस ने उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुली अदालत में वो सिफारिश जो पड़ी गई उसके मुताबिक इमरान खान की टेलीफोन के ऊपर उनके बच्चों से गुफ्तगू जो है वो अटॉर्नी जनरल ही कराएंगे और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी दी है। तो बुनियादी तौर पे एक रिपोर्ट थी जो अब बज़ाहिर लगता है पब्लिक नहीं होगी क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा है कि ये रिपोर्ट हमारे लिए थी और उसकी चंद सिफारिशात सिर्फ पड़ी गई हैं और 2 जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया बल्कि अटॉर्नी जनरल ने अश्योरेंस दी है कि वो 16 फरवरी से पहले इस पर अमल दरामद होगा। तो एक इमरान खान की आंख का मुआयना इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के जरिए और दूसरा इमरान खान की बच्चों से टेलीफोन पर बातचीत 16 फरवरी से पहले। और ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम नहीं है बल्कि बज़ाहिर लग ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त कर रही है और अटॉर्नी जनरल ने वो जो है यकीन दहानी कराई है कि 16 फरवरी से पहले ये दोनों चीज़ों पे अमल हो जाएगा। रिपोर्ट में बाकी क्या सिफारिशात थी और क्या मामलात थे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम और रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। और ये भी आपको बताते चलें कि दोनों साइड से इमरान खान की साइड से और जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर थे उनकी तरफ से और अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओवरऑल जो लिविंग कंडीशन है वो दुरुस्त है और उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। और उनको जिस किस्म का खाना दिया जा रहा था जो दिन में 3 मरतबा जो है उनका तिब्बी मुआयना होता है, ये चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट के हवाला देते हुए एक मुख्तसर बात की है। तो ओवरऑल एक दोनों तरफ से कंटेनमेंट थी, सिर्फ आंख का एक मसला है जिसके ऊपर अब हुकूमत ने कहा है कि फौरी तौर पे इस पे कार्रवाई होगी। लगता यह है कि अब हुकूमत की तरफ से एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और फिर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको जो है वो उनसे जरिए माना किया जाएगा। बैरिस्टर सलमान सफ्दर की तरफ से जो इस्तदा की गई कि अलीमा खान ने ये रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि जो आंख का मुआयना है वो फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में हो, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा नहीं ये ना करें, इस तरह नहीं होगा। तो ये आज की बड़ी अहम खबर है और लगता यह है कि अटॉर्नी जनरल की इन यकीन दहानियों के बाद अब इमरान खान का इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो है वो 16 फरवरी से पहले उनकी आंख का तफसीली मुआयना होगा। इस वक्त आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की ख़ास बात ये थी कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी आज मौजूद थे और आज की इस तमाम कार्रवाई के दौरान जो बात सामने आई है वो यही कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उन्होंने आज ये इंकशाफ किया कि उनको 150 के करीब मैसेज आए जिसमें लिखा था कि यू कैन ट्रस्ट मी, हमें बता दें रिपोर्ट में क्या है। लेकिन उनमें एक मैसेज मेरी बेगम का भी था कि वो भी पूछ रही थी कि क्या है, तो मैंने उनको भी नहीं बताया। तो चीफ जस्टिस ने अप्रिशिएट किया बैरिस्टर सलमान सफ्दर को उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे और जिस तफसीली अंदाज से वो रिपोर्ट लिखी गई थी उस हवाले से चीफ जस्टिस ने
جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی اور وکلا کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ایڈوکیٹ لطیف خان کھوسہ جو ہیں وہ اس وقت وہ بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے بیرسٹر سلمان صفدر باہر آتے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں کوئی اپڈیٹ ملتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر اس وقت جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس میں اٹارنی جنرل سے کوئی مشاورت کر رہے ہوں گے، اس رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی۔ اب آج کی اس کارروائی کے بعد یہ جو معاملہ تھا سارا عمران خان کی لیونگ کنڈیشن کے حوالے سے، یہ حتمی طور پہ اب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور یہ کیس ڈسپوز آف بھی ہو چکا ہے، اور بظاہر یہ سب کچھ چیف جسٹس کے حکم پہ نہیں بلکہ اٹارنی جنرل کی مہربانی اور احسان کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، اور عمران خان کو اب انڈیپینڈنٹ جو آنکھ کے ماہرین ہیں، آنکھ کے امراض کے ماہرین جو انڈیپینڈنٹ ماہرین ہیں، ان کے ذریعے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کوئی میڈیکل بورڈ بنائے گی اور کیا اس میڈیکل بورڈ کی سفارش پہ عمران خان کا علاج پاکستان میں ہوگا یا باہر ہوگا۔ مگر جو بھی ہوگا میرے خیال میں یہ معاملات جو ہیں اب کسی سمت کی طرف ضرور جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ واضح بھی ہوتے جائیں۔ آپ نے خبر سن لی، بڑی خبر رپورٹ کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کے احکامات بھی آپ کو بتا دیے، مگر اب مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی آپ کے سامنے وہ 7 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کے مندرجات لا رہا ہے، جو رپورٹ کچھ دیر پہلے ہی ابھی پبلک ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کے بہت سے حصوں کو سپریم کورٹ میں پڑھنے نہیں دیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے، اور بیرسٹر سلمان صفدر شاید کچھ پڑھنا چاہ رہے تھے، مگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس رپورٹ کے آخری صفحے پہ چند سفارشات، صرف 2 سفارشات کے حوالے سے ان کو پڑھنے کا موقع دیا اور پھر احکامات جاری کیے۔ مگر اس رپورٹ کے اندر جو انکشافات ہوئے ہیں بڑے خوفناک ہیں، اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو انکشاف ہوا ہے وہ بھی بڑا پریشان کن ہے، اور وہ یہی کہ لگتا ہے اس رپورٹ سے کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً جا چکی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق صرف 15% جو ہے ان کی نظر باقی ہے ایک آنکھ کی، اور یوں عمران خان کی صحت بھی اگر دیکھا جائے 73 سال کی عمر میں ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے تو پھر اس کے بعد اوورآل بھی صحت کی جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہتی۔ تو میں ایک بار آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رپورٹ میں 2 بڑی جو انکشافات ہوئے ہیں، ایک تو یہی کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً جا چکی ہے، صرف 10 یا 15% بینائی باقی ہے۔ دوسری اہم بات اس رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر کو عمران خان کی موجودگی میں عمران خان کے رہائشی سیل تک رسائی نہیں دی گئی، بلکہ پہلے ان کی ملاقات جو ہے عمران خان کی ایک جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی، اور اس کے بعد عمران خان کی ملاقات جو ہے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے رکھ دی گئی، عمران خان کو بشریٰ بی بی کے پاس بھیج دیا گیا، اور ان کی غیر حاضری میں بیرسٹر سلمان صفدر کو کسی جیل کے سیل کا دورہ کروایا گیا، معائنہ کروایا گیا، اور کہا گیا کہ یہ عمران خان کا سیل ہے، اور عمران خان کی غیر موجودگی میں عدالتی معاون بیرسٹر سلمان صفدر نے عمران خان کے اس سیل کا دورہ کیا، معائنہ کیا، جبکہ ضروری یہ تھا کہ عمران خان کی موجودگی میں ایسا ہوتا، مگر جیل حکام نے اس رپورٹ کے مطابق جو ہے عمران خان کی موجودگی میں یہ دورہ نہیں ہوا، اور یہ بتایا گیا بیرسٹر سلمان صفدر کو کہ عمران خان کی ملاقات ہے بشریٰ بی بی سے، جس کی وجہ سے وہ سیل میں موجود نہیں ہے اور آپ اکیلے اس سیل کا معائنہ کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی ایک گمبھیر قسم کی صورتحال ہے اس رپورٹ کو، اور یہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس رپورٹ کو نہیں پڑھنے دیا، اور کیونکہ اگر یہ تفصیلی رپورٹ پڑھی جاتی تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا دباؤ سپریم کورٹ پر بھی آتا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پر آتا، اور پھر بہت سارے معاملات سامنے آتے۔ مگر اب آپ کو اس رپورٹ کے وہ حصے پڑھاتے ہیں جس میں عمران خان بزبان خود بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کئی ہفتوں تک ان کی بار بار شکایت کے باوجود ان کی آنکھ کا بر وقت علاج نہیں کروایا گیا، اور یوں ان کی بینائی ایک آنکھ کی تقریباً جا چکی ہے، 10 یا 15% کوئی بینائی نہیں ہوتی،
اور آنے والے وقتوں میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ باوجود اس کے جو ان کا علاج کیا گیا ہے ان کی بینائی واپس آئے گی یا نہیں۔ تو اس رپورٹ کے مزاجات کی طرف آتے ہیں۔ 7 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کے 22 پیراگراف ہیں، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2:25 پہ جس وقت سپریم کورٹ نے ایک کمیشن مقرر کیا ہے عدالتی معاون کو، 2:25 پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں سبطین رضا ان کے آفس میں بیرسٹر سلمان صفدر پہنچے، جس کے بعد ان کو سپرنٹینڈنٹ جیل ساجد بیگ کے دفتر میں لے جایا گیا، جہاں پہ سپریم کورٹ کے احکامات پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور پھر جیل کی جو پریمیسز ہیں وہاں تک رسائی دینے سے پہلے سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ جو پٹیشنر ہیں، جو عمران خان ہیں، ان کو آپ الگ سے ملاقات کر لیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ بیرسٹر سلمان صفدر کو عمران خان کے جیل میں ان کی ملاقات کرائی جاتی، سپرنٹینڈنٹ جیل نے اصرار کیا کہ عمران خان کو کانفرنس روم میں مل لیا جائے۔ تو کانفرنس روم میں ملنے پر اصرار کیا سپرنٹینڈنٹ جیل نے، اور اس کے بعد جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں ان کو ایک کانفرنس روم میں لے جایا گیا جہاں پہ عمران خان موجود تھے، اور پھر ملاقات تقریباً 2:35 پر شروع ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اس ملاقات کے دوران موجود تھے، نہ صرف سپرنٹینڈنٹ جیل بلکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور بیرسٹر سلمان صفدر اور عمران خان، یہ لوگ ملاقات میں موجود تھے، یعنی کہ اس میں عدالتی معاون کو الگ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آگے جا کے اس رپورٹ میں بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں کہ ملاقات کے شروع میں ہی جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ وہ کیوں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر جو کچھ درخواستیں تھیں، ان درخواستوں کی سماعت کے دوران ان کو عدالتی معاون یا فرینڈ آف دا کورٹ تعین کی تقرری کی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے دورے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان کی جیل کے اندر ملنے والی سہولیات اور ان کی لیونگ کنڈیشن کا جائزہ لیں، اور عمران خان سے اس حوالے سے بات چیت کریں اور معلومات حاصل کریں۔ اور یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی اور 4:30 بجے ختم ہوئی۔ ملاقات کے دوران بیرسٹر عمران خان نے یہ بتایا کہ ان کو گرفتار کیا گیا بہت سارے مقدمات میں، اور شروع میں ان کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں رکھا گیا 2 مہینے تک، پھر ان کو اڈیالہ جیل ٹرانسفر کیا گیا اکتوبر 2023 میں، اور اب اڈیالہ جیل میں وہ اکتوبر 2023 سے موجود ہیں۔ اور عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ان کو اسی ڈیزگنیٹڈ کنفائنمنٹ ایریا میں محدود علاقے میں رکھا گیا ہے جب سے وہ اڈیالہ جیل آئے ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے 2 سال اور 4 مہینے سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اور اس گفتگو کے شروع میں ہی اور عمران خان بار بار وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ باقی باتوں کو چھوڑیں، پہلے وہ آپ کو ایک سیریس معاملے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کی نظر کی جو بینائی ہے، جو ان کی آنکھ کی بینائی ہے، وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے پچھلے 3 مہینے کے اندر، اور جب انہیں کیئر اور کسٹڈی کے نام پہ عبدالغفور انجم جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے وہ ان کی تحویل میں تھے، جو پہلے سپرنٹینڈنٹ جیل تھے عبدالغفور انجم۔ اور پھر عمران خان نے بتایا کہ میں 73 سال کی عمر کا ہو گیا ہوں، مختلف مقدمات میں فریق ہوں، میرے پہ الزامات ہیں، اور انہوں نے پہلے کبھی بھی اپنی ذاتی صحت کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں کی، مگر اب ان کی جو شکایت ہے اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا جیل کے عملے کی طرف سے۔ اور مزید جب سوال جواب ہوئے تو بیرسٹر سلمان صفدر کو عمران خان نے بتایا کہ جیل کے حکام نے ان کو یہ اطلاع دی تھی کہ جو پرانے سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں انجم، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے 16 جنوری کو، اور ان کی جگہ ساجد بیگ آ گئے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ۔ پھر آگے جا کے عمران خان نے بتایا کہ 3 سے 4 مہینے پہلے اکتوبر 2025 میں ان کی جو نظر کی بینائی تھی
وہ 6/6 تھی، یعنی 100% تھی. اور اس کے بعد ان کو ہلکا ہلکا آنکھ میں مسئلہ شروع ہوا، ان کی بینائی کم ہونا شروع ہوئی، اور انہوں نے بار بار جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو کہ انجم صاحب تھے پرانے، ان کو بار بار بتایا کہ ان کی نظر کا مسئلہ آ رہا ہے، مگر کوئی معائنہ نہیں کرایا گیا، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ان کی کمپلینٹ کے اوپر. اور عمران خان نے بتایا کہ پھر اچانک ان کی آنکھ میں ایک دن ان کی بینائی چلی گئی اور ان کی رائٹ آئی میں، اور جس کے بعد پمس ہسپتال کے جو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر محمد عارف، ان کو بلایا گیا، اور پھر عمران خان کے مطابق ان کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھ میں بلڈ کلاٹ ہے، یعنی خون جم گیا ہے آنکھ کی ایک رگ میں، جس کی وجہ سے ان کی بینائی جو ہے وہ سیویئرلی ڈیمیج ہو گئی ہے. اور ان کے علاج کے باوجود بھی، جس میں ایک انجیکشن بھی شامل تھا، ان کی جو آئی ہے، رائٹ آئی جو ہے، وہ صرف 15% کام کر رہی ہے، یعنی ان کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے. اور اس کے بعد بیرسٹر سلمان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پہ عمران خان کی آنکھ کی حالت دیکھ کے بہت پریشان تھے اور بہت صدمے کا شکار ہوئے، اور پھر اس بات پہ بھی انہیں افسوس ہوا کہ عمران خان کی آنکھ کے علاج جو ہے وہ بر وقت شروع نہیں کیا گیا، اور جو خصوصی اس کا علاج ہونا تھا، ٹریٹمنٹ یا آپریشن ہونا تھا، وہ بر وقت نہیں کیا گیا. اس میٹنگ کے دوران عمران خان جو تھے ان کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہ رہا تھا، اور وہ بار بار ٹیشو پیپر استعمال کر کے وہ اپنی آنکھ کا وہ پانی صاف کر رہے تھے، جس سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ جسمانی طور پہ انتہائی تکلیف میں ہیں اور وہ ڈسٹرب ہیں. آگے جا کے اس رپورٹ میں بیرسٹر سلمان صفدر لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے مزید سوال کیے تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے ان کو بتایا کہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ ڈاکٹر عارف جو پمس کے ہیں ان کے زیر علاج ہیں، اور جو جیل کے آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہیں وہ باقاعدگی سے عمران خان کا بلڈ پریشر، آکسیجن لیول دن میں 3 مرتبہ چیک کرتے ہیں. اور بیرسٹر سلمان صفدر کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ جیل کا جو میڈیکل ریکارڈ ہے اور ٹیسٹ رپورٹس ہیں جیل مانگی گئی، تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ایسی کوئی ٹیسٹ رپورٹ یا ریکارڈ جو ہیں ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں. اور یہ جو رپورٹ ہے وہ ان کی فیملی کو دے دی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ اب سرکولیٹ کر رہی ہے جو میڈیکل رپورٹ تھی. اچھا، جس کے بعد جو انکوائری نے جب ان کی فیملی نے، عمران خان کی فیملی نے یہ میڈیکل ریکارڈ کے حوالے سے سوالات کیے تھے، تو اس کے بعد سے جو اچھا جب بیرسٹر سلمان صفدر نے عمران خان کی فیملی سے جب میڈیکل ریکارڈ مانگا تو ان کو 6 فروری 2026 کو ڈاکٹر رانا عمران سکندر کی دستخط شدہ ایک رپورٹ دے دی گئی، اور جو رپورٹ ہے اس میں مکمل تفصیلات نہیں ہیں کہ کب کس نوعیت کا علاج کیا گیا عمران خان کی آنکھ کا، اور نہ ہی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا جو آنکھ کا ماہر ڈاکٹر تھا اس نے ان کے ٹیسٹ کیے ہیں اور ان کو کیا علاج دی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو انٹرا ویٹریل انجیکشن تھا جو آنکھ کے علاج کے لیے دیا گیا تھا آپریشن تھیٹر میں، وہ جو انجیکشن تھا اس کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اور جو میڈیکل رپورٹ تھی اس میں رائٹ سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کی بیماری کا ذکر کیا گیا تھا. پھر اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ان کی عمر کا تقاضا ہے کہ وہ ان کے باقاعدہ بلڈ ٹیسٹ ہوں، جو کہ باقاعدگی سے ان کے بلڈ ٹیسٹ نہیں کیے جاتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کو پہلے تو رسائی دی جاتی تھی، مگر اب بار بار درخواست کرنے کے باوجود بھی اور میری آنکھ کی بینائی جانے کے باوجود بھی ابھی کسی قسم کی ایسی ایکسیس جو ہے وہ نہیں دی جا رہی جب بھی مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور 3 مہینے ہو چکے ہیں اور جو صرف ان کو صرف آنکھوں کے قطرے دے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ کی بینائی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی.
اور جس کی وجہ سے جو ان کی دائیں آنکھ ہے اس میں بینائی جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو رہی ہے اور بہت کم رہ گئی ہے۔ پھر پٹیشنر نے یہ بھی بتایا عمران خان نے کہ 73 سال کی عمر ہو گئی ہے میری، اور مجھے باقاعدگی سے دانتوں کا معائنہ اور علاج بھی درکار ہوتا ہے، مگر کسی بھی دانتوں کے ڈاکٹر نے پچھلے 2 سال سے ان کے دانتوں کا کسی قسم کا کوئی معائنہ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ بار بار دانتوں کے معائنے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اپنے صحت کے معاملات کے علاوہ وہ اپنے جو جیل کے اندر جو رہائش کی سہولیات ہیں یا جو ماحول ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات دیں، جس کے بعد عمران خان نے اپنے ڈیلی روٹین کے بارے میں بتایا، اپنی خوراک کے بارے میں بتایا، اور پھر اس جیل سیل کے اندر کتنی دیر انہیں رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اور عمران خان نے یہ کہا کہ جیل سیل کے اندر ایک کرسی ہے، ایک ٹیبل ہے، ایک بستر ہے، ایک ہینگر ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو روشنی ہے اور ہوا کے راستے ہیں وہ بھی مناسب ہیں، اور دن کے وقت اور رات کے وقت بھی یہ مناسب ہوا روشنی کا بندوبست ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جیل کے اندر کسی قسم کے برتن یا کراکری رکھنے کی ویسے اجازت نہیں ہوتی۔ اور پھر عمران خان نے بتایا کہ ایک مشقتی ان کو دیا گیا ہے جو ان کے کپڑے دھونے اور صاف کرنے صفائی کا انتظام کرتا ہے، سیل کی صفائی کا، اور اس حوالے سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہے، اور وہ سیل کی جو صفائی کے حوالے سے وہ جو سہولیات ہیں وہ مطمئن ہیں، اور جو بھی ٹوائلٹری کی چیزیں دستیاب انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ انہیں باقاعدگی سے ملتی ہیں۔ اور پھر سردیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹے سائز کا ایک ہیٹر ہے اور ایک بلور جو ہیٹر بلور ہیں وہ ان کو دیا گیا ہے ان کے سیل میں، اور گرم پانی بھی ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ اور پھر گرمیوں کے لیے بھی انہیں کہا گیا کہ جو گرمیوں کے مہینے ہیں وہ زبردست گرمی اور حبس ہوتی ہے جس میں مچھر اور کیڑوں کی بہتات ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ماسکیٹو ریپیلنٹ استعمال کرتے ہیں، اور ایک روم کولر بھی ان کو دیا گیا ہے، مگر وہ گرمیوں میں ناکافی ہیں، اور جو گرمیوں کی جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے، اور وہ مناسب جو ہے وہ آرام نہیں کر سکتے، اور ان کی نیند بھی مناسب طور پہ پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر ان سے مزید جب سوال کیے گئے تو عمران خان نے بتایا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی ریفریجریٹر جو ہے وہ نہیں دیا گیا سیل میں، اور وہ صرف ایک کول باکس دیا گیا ہے جو کہ ان کے مطابق یہ گرمیوں میں کافی نہیں ہوتا اتنی شدید گرمی میں، اور اس حوالے سے انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا، اور پھر یہ کہا کہ ان کو کئی بار فوڈ پوائزننگ بھی ہوئی ہے، ان کا معدہ خراب ہوا ہے 2-3 دفعہ گرمیوں کے مہینوں میں۔ پھر آگے سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، مگر انہوں نے ایک اور ایشو اٹھایا کہ ان کو اپنے قانونی ماہرین یا وکلاء تک رسائی نہیں دی جا رہی، اور یہ بھی عمران خان نے بتایا کہ ان کے جو مقدمات ہیں جس میں کچھ ضمانت کے کیسز ہیں اور کچھ ٹرائل ہو رہے ہیں، کچھ کی اپیلیں ہیں، ان کے مشاورت کے لیے انہیں وکلاء تک رسائی نہیں دی جاتی، اور پچھلے 5 مہینے سے ان کو اپنے وکیلوں سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جس کی وجہ سے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے مقدمے میں ابھی کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ پھر اہل خانہ سے ملاقات اور ان سے رابطوں کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ ان کو یہ مایوسی ہے کہ ان کی فیملی ممبرز کو، ان کے رشتہ داروں کو بھی، ان کی بہنوں کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ان کی بہنوں کو ان کی صحت کے حوالے سے بھی کنسرن ہے، اور ان کو کوئی اپڈیٹ، ان کو اطلاع بھی نہیں دی جاتی۔ اور ابھی حال ہی میں جو سپرنٹینڈنٹ جیل تبدیل ہو گیا ہے تو ان کو ان کی وائف سے ملنے کی اجازت ملی ہے، اور اب انہیں ہفتے میں ایک بار جو ہے ہر منگل کے دن ایوری ٹیوزڈے ہر منگل کو اپروکسیمیٹلی آدھے گھنٹے کی اپنی وائف سے ملنے کی اجازت ملتی ہے، اور بار بار درخواستوں کے باوجود بھی اور عدالتی احکامات کی باوجود بھی کہ 2025 کے دوران صرف 2 مرتبہ
ان کو اپنے بچوں قاسم اور سلمان سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت ملی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پہ ابھی سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے ایشورنس لی ہے، ان کو آرڈر نہیں کیا، اٹارنی جنرل نے کہا جی ہم کر دیں گے، اور پھر اسی طرح دیگر معاملات میں بھی جو آنکھ کے معائنے کے حوالے سے بھی ایک ایشورنس لی ہے۔ پھر آخر میں عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو جیل ہوتی ہے اس میں زیادہ سہولیات نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں بہت زیادہ، مگر وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں وہ صرف ان کی توقع کرتے ہیں۔ اچھا، آگے جا کے پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب عمران خان سے کانفرنس روم کے اندر ان کا انٹرویو ختم ہو گیا تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ عمران خان کے جیل کے سیل تک انہیں لے کر گئے، اور اس وقت پٹیشنر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک شیڈول میٹنگ ہے، تو اس کے لیے وہ وہاں چلے گئے ہیں، اور پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ جیل کے حکام نے کہا کہ عمران خان آپ کے ساتھ اپنے رہائشی سیل میں نہیں دستیاب ہوں گے، اور آپ نے اکیلے جا کے ان کے رہائشی سیل کا معائنہ کرنا ہے۔ اور پھر سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ان کو عمران خان کے سیل کے پاس لے گئے، جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر تقریباً 5 منٹ کے واک کر کے آتا ہے، اور وہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور اس میں کوئی اضافی سیکیورٹی میئرز بھی لیے گئے ہیں۔ ایک 12 فٹ کی ہائی سیکیورٹی وال ہے جس کے اوپر جو باربڈ وائر ہے، تاریں لگی ہیں، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سے پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ 5 وارڈ کے لوگ جو کہ وہاں کے لوگ ہیں جو ڈیوٹی پہ ہیں ملازمین، اور ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ اس کمپاؤنڈ پہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ متعین رہتا ہے، جو شفٹوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں تاکہ عمران خان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور پھر ایک گرین ایریا میں انٹر ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر، جو 12 سے 30 فٹ کا ایک گرین ایریا تھا، اور یہ بتایا گیا بیرسٹر سلمان صفدر کو کہ عمران خان جو ہیں وہ دن کے وقت سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے اس گرین ایریا میں آتے ہیں اور یہاں پہ چہل قدمی کرتے ہیں۔ اور پھر مزید جائزہ لینے پہ بیرسٹر سلمان صفدر نے دیکھا کہ اس علاقے کو صاف ستھرا رکھا گیا تھا، اور اس علاقے کو بڑا مینٹین کیا گیا تھا، اور 4 جو سیکیورٹی کے اہلکار تھے وہ اس سیل کے بلاک میں تعینات کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو بیرسٹر سلمان صفدر کو عمران خان کے اس سیل کے کچن میں لے جایا گیا، جو کہ اس کا جو مین ڈور ہے کچن کا وہ لاک بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کچن کی بھی انسپیکشن کی گئی، اور یہ دیکھا گیا کہ جو برتن ہوتے ہیں اور جو کھانا پکانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ کچن میں موجود تھی، اور زیادہ تر جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ جارز میں اور سیلڈ کنٹینرز کے اندر مسالے اور کچھ میوہ جات جو تھے وہاں پہ رکھے گئے تھے۔ اور صفائی کے حوالے سے کہ یہ کہا بیرسٹر سلمان صفدر نے کہ کچن میں صفائی کی ضرورت تھی، اس میں بہتری کی جا سکتی ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتا دی گئی۔ اچھا، پھر کچن ایریا سے گزرنے کے بعد ایک اوپن ایریا آیا 16 بائی 70 فٹ کا، جس کے سیمنٹ کے فلور تھے۔ اچھا، وہ ایریا کھلے آسمان تلے تھا، لیکن اس کے ایک باؤنڈری وال تھی، اور پھر اس کی جو سیلنگ تھی وہ آئرن بارز کے ساتھ لوہے کے جانگلے سے اس کو سیکیور کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا بیرسٹر سلمان صفدر کو کہ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ بھی عمران خان جو ہے چہل قدمی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو 7 ایک جیسے سیل تھے جو کہ 0 سے لے کے 6 تک سیل تھے، جن کی ایک جیسا سائز تھا، یعنی 8 بائی 10 فٹ کا۔ اور انڈر سائن کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان کو اس علاقے میں بھی رسائی حاصل ہے، اور ان کے جو مشقتی ہیں وہ صرف اس علاقے میں جا سکتے ہیں، کہ پٹیشنر جو ہے ان کو سیل نمبر 2 میں رکھا گیا ہے،
اور ان کو صرف ایک ساتھ والا سیل استعمال کرنے کی اجازت ہے جہاں پہ وہ شاور لیتے ہیں اور اپنی جہاں پہ ورزش وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں ان کو سیل نمبر 2 میں لے جایا گیا جہاں پہ عمران خان کو رکھا گیا ہے اور اس سیل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اور اس سیل کے حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ اس سیل کے داخلی راستے پہ لوہے کے جانگلہ ہے اور پھر اس کے بعد ہوا سے بچنے کے لیے ایک پلاسٹک شیٹ اس لوہے کے جانگلے پہ لگائی گئی ہے، اور پھر اندر فرنیچر ہے اور 3 ہائی وولٹیج کے روشنی کے بلب ہیں، ایک پنکھا ہے جو چھت سے لگا ہے، سیلنگ فین، ایک ہیٹر ہے، 2 میز ہیں، ایک دیوار کی گھڑی ہے، ایک بستر ہے، ایک چیئر ہے اور ایک چھوٹا کتابوں کا ریک ہے، ایک 32 انچ کا ہائر کا ٹیلی ویژن ہے جو کہ دیوار پہ لگا ہے، تاہم وہ ٹیلی ویژن جب کہا گیا اس کو آن کریں تو وہ کام نہیں کر رہا تھا اور وہ خراب تھا۔ اور پھر جو الماری ہے، کسی قسم کی کوئی الماری بھی سیل کے اندر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کے جو کپڑے تھے وہ 5 مختلف ہینگرز پہ جیل کی دیوار پہ اس سیل کی دیوار پہ کپڑے جو تھے وہ دیوار پہ ہینگرز کے ساتھ لٹکائے گئے تھے، اور پھر جو کرسی دی گئی تھی عمران خان کو وہ بھی انتہائی انکمفرٹیبل تھی، یعنی کہ اس پہ آپ سکون کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ پھر بسترے کے حوالے سے بتایا کہ ایک سنگل بیڈ کی میٹرس تھی، 4 تکیے تھے، 2 کمبل تھے اور 5 جوتوں کے اور جاگرز کے جوڑے تھے جو ان کے بیڈ کے نیچے رکھے تھے، اور پھر ایک قالین تھی، ایک سلیٹی رنگ کی قالین کا میٹ تھا، کارپٹ میٹ تھا جو کہ سیل پہ رکھا ہوا تھا کہ اور پٹیشنر کی جو دوسری ذاتی زیر استعمال چیزیں تھیں وہ بھی وہاں موجود تھی، ایک جائے نماز تھی، ایک تسبیح تھی اور 2 تولیے وہاں موجود تھے، اور پھر تقریباً وہاں پہ 100 کے قریب کتابیں وہاں موجود تھیں اور ایک ٹیبل کے اوپر پڑی تھی، اور کچھ کھانے کے اشیاء، فروٹ تھے، کوئی سیب تھے، اور ذاتی ان کے زیر استعمال جو چیزیں ہیں، ماؤتھ واش، ایئر فریشنر، شیونگ جیل اور شیونگ کٹ وغیرہ پڑی تھیں۔ اور پھر ٹوائلٹ کا بھی انہوں نے وزٹ کیا، اور 4 بائی 4 4.5 فٹ بائی 4.5 فٹ کی چوڑائی کا یہ ٹوائلٹ تھا، اور 5 فٹ اونچی دیوار تھی جو کہ ٹوائلٹ کے ارد گرد تھی، اور کوئی اس کی سیلنگ نہیں تھی ٹوائلٹ کی، اور ایک شیشہ تھا اور ٹھنڈا واٹر وہاں پہ دستیاب تھا، اور اس کی بھی جو صفائی کی صورتحال تھی وہ اتنی اطمینان بخش نہیں تھی۔ اور پھر وینٹیلیشن کے حوالے سے کہا گیا کہ سیل میں 2 اوپننگز ہیں، 2 بائی 2 فٹ کے روشن دان ہیں، ہوا کا راستہ ہے، اور کوئی ایگزاسٹ سسٹم جو ہے جیل میں نہیں لگایا گیا، باوجود اس کے کہ جو ٹوائلٹ ہے وہ بھی سیل کے اندر ہی تھا۔ پھر آخر میں جو ریکمنڈیشن دی گئی انہوں نے وہی آنکھ کے علاج کے حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ فوری طور پہ ان کو یہ علاج ہنگامی بنیادوں پہ اس کا معائنہ ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کے ذریعے، اور پھر جو عدالت سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو رسائی دی جائے، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف کو، جیسا کہ انہوں نے انٹرویو میں کہا، اور پھر آبویسلی ان کے جو اسپیشلسٹ ہیں، اور جو مزید اگر کوئی ڈیلے ہوگا تو عمران خان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے انتہائی سیکیورٹی گراؤنڈ پہ، اور ٹیلی ویژن بھی ان کو نہیں دیا گیا جو ٹھیک کام کر رہا ہو، کہ جیل اتھارٹی کو حکم دیا جائے کہ ان کو جو بھی کتابیں وہ مانگتے ہیں ان کو دی جائیں، ٹیلی ویژن بھی دیا جائے، کیونکہ وہ قید تنہائی میں تو ان کو یہ معلومات پہنچنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو قیدی ہے جو عمران خان ہے ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ اس پہ کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ اور پھر وکلا تک رسائی دینے کی بھی سفارش کی گئی ہیں، اور یہ معاملات فوری طور پہ اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ احکامات دے۔ یہ سفارشات تھی جس کو سپریم کورٹ نے پڑھنے بھی نہیں دیا، ماسوائے ایک آنکھ کے حوالے سے اور بچوں سے ٹیلی فون پہ رابطے کے حوالے سے۔ اور پھر ماسکیٹوز اور انسیکٹ کنٹرول اور وہاں پہ اسپرے کے حوالے سے بھی یہ سفارشات میں لکھا ہے، اور پھر رشتہ داروں سے ملاقات اور بچوں سے ٹیلی فون پر ملاقات، تو یہ سفارشات تھی اور یہ وہ رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان کی رائٹ آئی کی بینائی جو ہے وہ تقریباً جا چکی ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک صورتحال ہے، اور عمران خان نے خود بتایا ہے
کہ ان کے بار بار بتانے کے باوجود بھی ان کی آنکھ کا بر وقت علاج نہیں کرایا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل صاحب سے درخواست کی، انہوں نے کہا جی ہم کروا دیتے ہیں۔ تو سوال تو یہی ہے نا کہ اگر اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس آف پاکستان نے درخواست ہی کرنی تھی اور کوئی آرڈر نہیں کرنے تھے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں آرڈر کرنی تھی کہ یہ آنکھ کا معاملہ جو ہے کس کی غفلت سے ہوا، تو پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیوں کیا؟ پھر وہ سپریم کورٹ میں لانے کی بجائے معاملہ، پھر جو درخواست گزارا وہ تو پہلے ہی حکومت کو کہہ رہا تھا اور اٹارنی جنرل کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ حقوق دیں، تو اب اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے بڑا احسان جتا رہے حکومت کی طرف سے، ہاں جی ہم کر لیتے ہیں، تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ کے سابق وزیر اعظم کی ایک آنکھ ضائع ہوگی آپ کی بظاہر آپ کی غفلت کی وجہ سے، اور اب آپ عدالت میں کھڑے ہو کے احسان جتا رہے ہیں، ہاں جی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں۔ 73 سال کی عمر میں جب آنکھ کی بینائی چلی جائے کسی ایک آنکھ کی بھی، تو اس کا پھر پورے جسم پہ بھی اثر پڑتا ہے، آپ کی ذہنی صحت پہ بھی اور جسمانی صحت پہ بھی آپ کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی۔ اب دیکھیں اس کے اوپر بیرسٹر سلمان صفدر مزید کیا بتاتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان سے بھی بات کریں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔